अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अली रज़ा अलवी साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर बरलास साहब। तो नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में अजब करप्शन की गज़ब कहानी मंजर आम पर आ गई है। करोड़ों रुपए मालियत की नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की बंदरबाट, अफसर शाहीन बेग बहती गंगा में हाथ खूब धोए। इसके साथ हम बात करेंगे साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पाकिस्तान पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। असद कैसर ने अमरीकी ईमानी नुमाइंदगान, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यूरोपीय यूनियन और इंसानी तंजीमों से मदद की अपील कर दी। इसके साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर पंडाल सज गया। थ्रेट अलर्ट और पकड़ धकड़ के बावजूद बड़ी तादाद में कारकुन पहुंच गए। इमरान खान का नए लहा अमल का ऐलान आज करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि हकीकी आज़ादी का जनाजा आज मीनार पाकिस्तान पर पढ़ा जाएगा। उनको क्यों इतने सख्त अल्फाज अदा करना पड़े, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे मुल्क में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम के बावजूद अवाम ख्वार होकर रह गए। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कुदरती गैस की पैदावार रोकने के लिए कई कंपनियों का गठजोड़ सामने आया है। 17 साल कब लाइसेंस हासिल करने के बावजूद एक कुआं भी ड्रिल क्यों नहीं किया गया। और इसके साथ ये भी आपको बताएंगे कि रावलपिंडी के करबो जवार में 318 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों का इंकशाफ हुआ है। ये हाउसिंग सोसाइटियां कैसे अवाम से लूट मार कर रही हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है, और इस सिलसिले के अंदर हमें ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा ए मतीन, जो कि इंचार्ज कश्मीर अफेयर हैं GTV न्यूज़ के। इससे पहले ये स्टोरी आपने GTV न्यूज़ में 9 बजे के बुलेटिन में आपने इसको ब्रेक किया गया, आपने इसकी तफसीलात सुनी। कुछ मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया ख्वाजा ए मतीन साहब से। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमें ज़रा बताइएगा कि ये कितनी गाड़ियाँ हैं और किस तरीके के साथ इनकी बंदर बांट की गई है। ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ थी, इनको आप फरोख्त नहीं कर सकते थे, और किस किस शख्सियत ने इन कीमती गाड़ियों पर हाथ साफ किए। जी बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो इलाके में सामने आया है। 63 गाड़ियां हैं जिनके कागजात नहीं थे, बल्कि उनके चेसिस नंबर की बुनियाद बनाकर और जो इंजन नंबर है उनको बुनियाद बनाकर इनकी रजिस्ट्रेशन कर दी गई, नीलामी करके, और फिर लोगों के नाम कर दी गई। इसमें ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उसमें से उन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। एक जो सेक्रेटरी हैं सर्विसेज, जिनके हुक्म पर ये उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट पूल है उसको एक खत लिखा और बाद में एक कानून साजी की आड़ लेकर इसको, तो फिर उन्होंने ये 63 गाड़ियां लीगलाइज की। जबकि ये जो सब्जेक्ट है ये वफाक का सब्जेक्ट है, कस्टम का महकमा देखता है। जब तक ड्यूटी पे नहीं की जाती उस वक्त तक आप गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इस पर हमने जब मौकफ किया, जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं उनको जब सवालनामा एक भेजा गया, तो उन्होंने कहा कि जब उन्हें बताया गया कि हमने कि ये चीजें सामने आपके दौर में हुई हैं और गाड़ी आपके नाम पर भी है, उन्होंने हमें इसका जवाब दिया है कि जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो अब जब वो इतराफ भी कर रहे हैं जी और ये सारा स्कैंडल सामने भी आया है, तो इस पर जो वजीर आजम AJK हैं जो कहते हैं कि हम PTI हुकूमत बड़ी शफाफियत पर मबनी इक़दाम कर रही है, तो अब देखते हैं कि इस पर क्या नोटिस लेते हैं। और ये जो 63 गाड़ियां जो एक शब खून मरा गया है रियासती खजाने पर भी बल्कि कौमी खजाने पर भी, इस पर क्या नोटिस होता है। अच्छा खास साहब, ये हमें ज़रूर बताइएगा, ये जो गाड़ियों की तफसीलात हैं, जो गाड़ियों की जो व्हीकल्स हैं, आपके पास लिस्ट मौजूद है, वो उनकी डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पर नाज़रीन देख भी सकते हैं। इनमें कौन कौन सी गाड़ियां हैं? कोई छोटी मोटी गाड़ियां हैं या लग्जरी गाड़ियां इसमें शामिल हैं? लग्जरी गाड़ियां हैं जिनमें मर्सिडीज भी है, बड़ी जीपें भी हैं और बड़ी गाड़ियां हैं। ये सारी गाड़ियां पड़ी हुई थी जिनके कागजात नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि इनको हम किस तरह इनकी बंदरबाट किस तरह करें। फिर उन्होंने इसको एक कानून साजी का आड़ लेकर और अपने ही लोगों में ज्यादातर गाड़ियां बांट दी गई। एक नीलामी भी की गई, वो भी नीलामी भी जाली थी, जिसमें अपने लोगों को गाड़ियां दी गई और बाद में वो औने पौने दामों जो है वो लोगों के नाम कर दी गई। हमारी इतलात ये भी है कि बाद में गाड़ियां नाम करवाने के बाद गाड़ियां बेच भी दी गई हैं। लेकिन ये बड़ा एक स्कैंडल जो था वो छुपा हुआ था, जो भी मंजर आम पर आया है। कुछ चीजें डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं, तो आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद भी इंकशाफात सामने आए। बिल्कुल सही। खास साहब, ये जरूर बता दीजिएगा, महकमा एक्साइज एंड टेक्नीशियन या किसी और डिपार्टमेंट के अफसर ने इसके सामने कोई मुजाहमत की, किसी ने अपनी आवाज बुलंद की कि आप खिलाफ कानून काम कर रहे हैं और ये काम मत कीजिए? ये सब ने इसको फैसिलिटेट किया है? जी बिल्कुल। मेरी जो इतलात हैं उसमें जो कमिश्नर थे
اس وقت کے جو ان لینڈ ریونیو کے جو سی بی آر کا محکمہ ہے JK میں، انہوں نے بھی کہا کہ آپ یہ غیر قانونی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں، لیکن ان کو فورسلی کہا گیا کہ ان کو کرنا ہے، صورت کرنا ہے، اور یہ گاڑیاں ہم نے ان کو لیگلائز کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا بھی یہ وفاقی سبجیکٹ ہے، وہاں کے جو کمشنر ہے وہ کہہ رہے تھے، لیکن جو بارسوگ بیوروکریٹس ہیں انہوں نے اس پر عمل درآمد کرایا۔ تو اب یہ آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں کہ 63 گاڑیوں کی بندربان کر لی گئی ہے۔ بالکل صحیح خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا۔ بہت بڑا ایک سکینڈل لگ رہا ہے یہ، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس سمیت دیگر متعلقہ جو حکام ہیں ان کا یہ کڑا امتحان ہے کہ اس سکینڈل کی تحقیقات تک جائیں، اور ناظرین ہم بھی آنے والے دنوں میں اس کا فالو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو اب بڑھتے اپنے پروگرام کی جانب، مظہر برلاس صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ برلاس صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے عالمی تنظیموں کو خط لکھتے ہوئے بڑے سنگین الزامات عائد کیے ہیں کہ سیاسی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور یہاں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی انہوں نے بات کی ہے، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کے تمام عدالتوں میں جہاں کہیں جا کے وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں ان کو انصاف ملتا ہے۔ اسد کیسر صاحب کو کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ عالمی تنظیموں کو خط لکھیں، اور ایک بہت خوفناک منظر کشی انہوں نے کی اپنے اس خط کے اندر؟ جی بھٹی صاحب، ایک تو میں پہلے جو بات آزاد کشمیر کی ہو رہی ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں۔ جی لازمی۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اپنے ایک وزیر سے ایک محکمہ ایسی بنیاد پر واپس لیا، یہ جو FBR کا ذکر ابھی کر رہے تھے جی ہمارے نمائندے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان لینڈ ریونیو میں جو افسران ہیں وہ جب تک کوئی 40-50 کروڑ نہیں دیتے اپنے وزیر صاحب کو تو ان کی پوسٹنگ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس کے اگلے دن اس وزیر صاحب سے محکمہ واپس لیا۔ تو اس کا مطلب ہے آزاد کشمیر میں کہیں نہ کہیں کرپشن کے خلاف بات ہو رہی ہے، کرپشن بھی ہو رہی ہے اور کرپشن کے خلاف بات بھی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے۔ اب آ جائیے، دیکھیے جو اسد عمر صاحب نے باتیں کی ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا پاکستان میں، اس سے پہلے بھی جی اسد کیسر صاحب مرتبہ جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو اسد کیسر صاحب نے کام کیا یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں سے خط لکھے گئے عالمی حقوق کی تنظیموں کو اور مختلف لوگوں کو۔ مثلاً ابھی کل پاکستان کے جو ڈاکٹر ہیں، 1000 ڈاکٹر ہیں امریکن، انہوں نے مختلف امریکن سینیٹرز کو خط لکھا ہے، جی انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو خط لکھا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی تذلیل ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے لوگوں کے بچے اٹھائے جا رہے ہیں، کم از کم اس پہ کوئی FIR تو ہو، کوئی چیز تو شو کر دی جائے۔ اور بعض اوقات بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے بہت سی تصاویر آتی ہیں، بہت سی ویڈیوز آتی ہیں۔ تو یہ ویسے ہی میرا خیال عالمی میڈیا میں چیزیں پہنچ گئی ہیں۔ اسد کیسر صاحب نے خط لکھ کے کون سا کوئی بڑا تیر مارا ہے؟ دیکھیے ویسے چیزیں پہنچ چکی ہیں۔ برلاس صاحب، امریکی ایوان نمائندگان کو خط لکھنا یہ وہی امریکہ ہے جس کے ابھی تک عوام نہیں بھولے، جسے عمران خان صاحب نے جن پر سنگین الزامات عائد کیے تھے، اب انہی سے آپ مدد بھی حاصل مانگ رہے ہیں، وہیں پہ آپ لابیز فرم بھی ہائر کر رہے ہیں۔ تو پھر لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ ایک جانب اچانک لوگوں کو اپنے اداروں کے خلاف، اپنی شخصیات کے خلاف، ایک ملک کے مبینہ کردار کے اوپر آپ انہیں ایکٹیویٹ کرتے ہیں، انہیں ابھارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہی سے آپ مدد مانگتے ہیں، تو پھر آپ کو عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ آپ کو چیزیں گڑبڑ کیوں کر دیتے ہیں خان صاحب؟ بہت اچھی آپ نے بات کی، میری بات آپ کو شاید بری بھی لگے اور کڑوی بھی لگے۔ بدقسمتی سے جو مسلمان ملک ہے وہاں تو اس طرح کے کچھ ادارے ہیں ہی نہیں، کوئی تنظیم ہی نہیں ہے جو انسانی حقوق کی پامالی پہ بول سکیں۔ تو وہ ہمیں یورپ کا یا امریکہ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے جب بھی پاکستان میں جمہوری حقوق جو ہیں ان پر کوئی شب خون مارا گیا یا انسانی حقوق پر شب خون مارا گیا، تو ہمیں بدقسمتی سے مغربی ملکوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، نہ مشرقی ملکوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، نہ ہمیں خلیجی ممالک کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ ایک المیہ ہے، صحیح، ہمیں اس المیہ سے آنکھیں بند کر کے تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ باقی ہماری عدالتیں دیکھیے کھلی ہیں، یہ صحیح بات ہے آپ کی، وہ لیکن پاکستان میں بھٹی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ جو آئین پاکستان دیتا ہے، پہلے 40 آرٹیکل بنیادی انسانی حقوق کے ہیں، وہ تو لوگوں کے پورے ہو نہیں رہے، ریاست ماں جیسا کردار ادا نہیں کر رہے۔ بلا صاحب، ہمیں وزیر مملکت
برائے تخفیف غربت فیصل کریم کنڈی صاحب نے جوائن کیا. کنڈی صاحب بہت شکریہ. کنڈی صاحب تھریٹ الرٹ بھی جاری ہوا, پنجاب میں کس حد تک پکڑ دھکڑ بھی ہوئی, لیکن اس کے باوجود مینار پاکستان پر پنڈال سجا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے نئے لائحہ عمل کا اعلان کرنا ہے. لیکن ہم آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک خط لکھا ہے, اور خط کن کو لکھا ہے؟ امریکی عوائن نمائندگان کو. انہی کے خلاف پہلے بتاتے رہے کہ انہوں نے ہمیں اس عہدے سے ہٹایا ہے, رجیم چینج میں وہ انوالو تھے, اب انہی سے مدد مانگ رہے ہیں. کیا عدالتوں سے اب پاکستان تحریک انصاف کو توقع نہیں رہی کہ انہیں انصاف ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, تھریٹ الرٹ اور عمران خان کے ہر دوسرے اپنے بیان سے پھرنے سے حکومت نے یہ چیز کہ وہاں پر ایک نگراں حکومت ہے, صاف شفاف الیکشن ملک میں کرانے, اور عمران خان کبھی کہتے ہیں کہ مجھے سیاسیوں سے خطرہ ہے, کبھی امریکیوں سے خطرہ ہے, کبھی پولیس والوں سے خطرہ ہے, یہ پتہ نہیں ہے. اپنے شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے پنجاب کی حکومت, نگراں حکومت کے ساتھ ان کو خطرہ اصل محسوس ہے. مجھے تو لگتا ہے ان کو اصل خطرہ اپنے ہی جو دائیں بائیوں کے ساتھ ان سے ہی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب نے جو لکھا ہے اچھی بات ہوتی, پہلے تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ جو ان کا بیانیہ تھا اس کے خلاف جو سازش ہوئی تھی, امریکن سازش, اب تو امریکہ کے پاؤں پڑ گئے, تو یہ پتہ چل گیا وہ امریکن سازش آتے آتے پنڈی باجوہ صاحب تک پہنچ گئے, پتہ نہیں کہاں تک جائے گی ان کے بیانات کہاں سے کہاں تک جائیں گے. اب یہ پتہ نہیں کہ ان کا کون سا بیان جو ہے وہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے, ان کی کون سی بات پہ بات کیا گیا, کون سی بڑھ گئی. اسد کیسر جب اسپیکر تھے 4 سال, کیا ان کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی جو اس کے آنکھوں کے تلے جس طریقے سے انہوں نے آئین کو روندا, جس طریقے سے یہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہوئی, جس طریقے سے کیا کچھ نہیں ہوا, تو اس وقت اسد کیسر صاحب کیا تھے, اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اب جا کے لیٹر لکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو کیا ہو, ہمیں بچاؤ. دیکھیے ان کو کوئی تحفظات ہیں تو یہ عدالتیں موجود ہیں. پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین کا عدالتی قتل بھی ہوا ہے, ہمارے وزیر اعظم کو ہٹایا بھی گیا ہے. ہم آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بھٹو کے کیس کے انتظار میں ہیں, جہاں پر ان عدالتوں میں وائن کی بوتل, ٹماٹر, پیاز, ہر چیز کے اوپر جو سو موٹ ایکشن لے لیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی کیس نہیں سنا جاتا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اور محترمہ بھٹو شہید کا کیس نہیں سنا جاتا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں, ہمیں پھر بھی ہے, ہمارے جب وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی, ان کو بھی تھریٹ تھا, انہوں نے بھی لیٹر لکھا تھا جب مجھے گاڑی اندر لانے کی اجازت دی جائے, اس وقت اجازت نہیں ملی تھی. صاحب آپ نے درست کہا. آپ سے یہ بھی ضرور جاننا چاہیں گے, آپ خود بھی سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, وہاں سے بیٹھ کے آپ ہاؤس کا بزنس رن کرتے رہے. جب ایک سابق اسپیکر خط لکھتا ہے ایسے سنگین الزامات پر, تو یورپی یونین کو لکھا جاتا ہے, امریکی عوائن نمائندگان کو, دیگر انسانی تنظیموں کو, تو پاکستان کے لیے اس کے اوپر کس حد تک مشکلات کا باعث بن سکتا ہے, پاکستان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کس حد تک اثر انداز پڑتا ہے, باہر پاکستان کا وقار کیا مجروح ہوتا ہے ایسے خطوط لکھے جانے سے؟ دیکھیں, انہوں نے جب بھی کوئی کام کیا ہے ہمیشہ پاکستان کے نام کو ہے وہ پاکستان کے نام پہ دبا رہے ہیں. آپ دیکھیں جب سعودی کے ان کو جہاز دی اور امریکہ گئے, اسی جہاز سے ان کو اتروا کے جو ہے اور پھر وہ جہاز چلا گیا, وہاں پر ان کی جو وزیر جو بھی تھا جس طریقے سے بھی آیا تھا, جو بھی ان کو لایا تھا, وزیر اعظم تو بن گیا تھا. جب ایک وزیر اعظم مڑ کے وہ جہاز سے اتار کے سعودیوں نے اور جہاز واپس گئے, ساری دنیا کو پتہ کیوں لیتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جب ان کی حکومت گری اور انہوں نے کہا کہ خدا نخواستہ اس ملک پر ایٹم بم کیوں نہیں گرا, اور یہ حکومت ہے ان کو دینے سے پہلے. مطلب یہ صرف اتنے جو ہیں یہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس ملک کے حکمران نہ ہوں تو خدا نخواستہ اس ملک کے ساتھ کیا کچھ ہو جائے. یہ چیز ہے ان کے لیے ہے وہ ہے. لیکن یہ چیزیں دیکھیں, یہ چیزیں اب خط لکھنا, ظلم خلیل زاد ان کا وکیل بن جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. امریکہ میں یہ دو رنگی سیاست کرتے ہیں, ادھر کہتے ہیں امریکہ ہمارے خلاف ہے, ادھر جو ہے امریکہ کے جو ہے پاؤں پڑتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں بچاؤ, ہم ہمارے ساتھ زیادتی, کوئی زیادتی نہیں. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کس طریقے سے 60-65 پولیس والوں کو زخمی کیا گیا, پیٹرول بم پھینکے گئے, پولیس کے ڈاکٹروں کو, پولیس کے سرکاری عملہ کو نقصان پہنچا گیا. کیا اسد کیسر سمیت کسی ان کے لیڈر نے اس کی مذمت کی ہے؟ انہوں نے تو اپنے لوگوں کو حکومت کے خلاف اور اسٹیٹ کے خلاف لڑنے کی ترغیب دی. ان کے سابق وفاقی وزیر جو پولیس پہ حملہ کرتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, مطلب میں کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں جنہوں نے پولیس پہ حملہ کیا ان کو ایسی عبرتناک سزا دی ہے تاکہ آئندہ کوئی
ایسی کرنے کی جرت بھی نہ کریں. اور سر بالکل درست کہا آپ نے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور جن لوگوں نے بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ان کے خلاف قانون کے مطابق ایک سخت کارروائی ہونی چاہیے. علی رضا علوی صاحب, آپ نے فیصل کریم کنڈی صاحب کو بھی سنا, اسد کیسر صاحب نے جو خط لکھا, انہوں نے ماضی کی بھی بہت سے ایسے ایگزامپل دیں. آپ انہی اداروں سے, انہی ملکوں سے اب ہیلپ مانگ رہے ہیں جن کے اوپر آپ کو سنگین تحفظات تھے, جن کے اوپر آپ الزام عائد کرتے رہے کہ ہماری حکومت انہوں نے ٹاپل کی. تو پاکستان کا وقار مجروح ہوتا ہے. آپ یہیں بیٹھ کر یہ بات کر سکتے تھے, عدالتوں میں جا سکتے ہیں, آپ کو ضمانتیں دی جا رہی ہیں, جس دن بھی آپ جاتے ہیں آپ کو ضمانتیں ملتی ہیں, عدالتیں آپ کو سنتی ہیں. خط نہ لکھتے تو بہتر نہیں تھا؟ آج بھی بڑی ضمانتیں ملی ہیں ماشاءاللہ, اور بڑی تحفظ فراہم کیا گیا ہے. لیکن میں اس کو الٹا دیکھتا ہوں ایک چیز کو نا. اگر یہی کام پی ڈی ایم والے کرتے, شہباز شریف کرتے, نواز شریف کرتے, یا پیپلز پارٹی کے لیڈرز کرتے, عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی, تو اس وقت پورے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھونچال لگا ہوا ہوتا, ایک غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہوتے, اور کہا جا رہا ہوتا کہ ملک کی عزت کو اور عصمت کو اور وقار کو اور ڈگنیٹی کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہے, ملک دشمنی کی اخیر کر دی گئی ہے, یہ دیکھیے یہ کیا کر دیا. لیکن آج اسد عمر نے یہ کیا ہے, اسد کیسر نے کیا ہے, تو اسد کیسر کی ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی والے وکالت بھی کریں گے اور یہ کہیں گے. کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی توک نہیں بنتا کہ آپ پاکستان کی عزت اور وقار سے اس طرح کھیلیں. اور دوسری بات, یہ کوئی نیا کام ہو نہیں رہا پاکستان میں, یہ وہی کام ہے جو آپ اپنے دور اقتدار میں کرتے رہے ہیں. صحیح. ماضی میں اگر کسی نے خط لکھے ہیں انہوں نے بھی غلط کیا, کسی نے بھی لکھے ہوں, بالکل صحیح. اور اگر انہوں نے لکھا ہے تو انہوں نے بھی غلط کیا. کوئی اس میں, یہ ہمارے جو گھر کے مسائل ہیں ہمیں گھر میں اس کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے, یہ خط کی بات ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سچائی بہرحال موجود ہے کہ یہاں بہت سارے معاملات میں انصاف کو برابر نہیں رکھا جاتا. بالکل صحیح. ہر حکمران, چاہے عمران خان ہو, چاہے موجودہ حکمران ہو, چاہے جو بھی ہوں, یہ اپنے اس اختیار کو, اپنی طاقت کو, اپنی ریاست کی طاقت کو اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. عمران خان نے بھی یہی کیا تھا, اے بھی یہی کر رہے ہیں, تب بھی غلط تھا, اب بھی غلط ہے. ماضی میں اگر کسی نے ایسا کیا وہ بھی غلط تھا, اگر عمران خان صاحب ایسا کر رہے ہیں وہ بھی غلط. عمران خان صاحب تو انقلابی باتیں کیا کرتے تھے, ملک کی مفاد کی باتیں کرتے تھے, شاید ان کی پارٹی کو زیب نہیں دیتا تھا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد دیگر ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی گہما گہمی تو جاری ہے, پنڈال بھی سجا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے ایک نئے لائحہ عمل کا اعلان بھی کریں گے. حکومت بھی دن رات مختلف ایفرٹس کر رہی ہے, الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے, پکڑ دکڑ کیسے کرنی ہے, سب لوگ بیزی ہیں. لیکن عوام رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مہنگائی کے ہاتھوں بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. حکومت نے مفت آٹا اسکیم شروع کی, اس مفت آٹے کا حصول بھی ایک ناممکن ایک خواب بن چکا ہے, ایک ناممکن ٹاسک بن چکا ہے. مہنگائی کی شرح 40% تک پہنچ چکی ہے. مظہر بلال صاحب آپ سے جانیں گے, عالمی فیکٹر اپنی جگہ کے اوپر, حکومت نے وعدے کیے تھے عوام کو ریلیف پہنچائیں گے, لیکن اب جتنی سیاسی کشمکش جاری ہے سب کی توجہ وہاں پر لگی ہوئی ہے. رمضان المبارک کے اندر بھی عوام کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. بہت شکریہ بھٹی صاحب. پاکستان میں گزشتہ ہفتے مہنگائی جو ہے وہ 46% بڑھی ہے. جی. اب اس سے اندازہ کر لیں کہ جو عام آدمی ہے پاکستانی وہ بیچارہ کہاں جائے. لوگ یقین کیجئے بھوک سے مر رہے ہیں, اور جو پاکستان میں ایک نام نہاد مڈل کلاس تھی وہ لقموں کو ترس رہی ہے. ان کے لیے سفید پوشی کا بھرم بچانا مشکل ہو گیا ہے. اور اب تو صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ جو بڑے بڑے افسران ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھ رہے ہیں کہ جناب والا ہمیں کرپشن کی اجازت دی جائے, ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. تو اگر ان کا گزارا نہیں ہو رہا, جو 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ لیتے ہیں, تو 20,000 لینے والے کا گزارا کہاں ہوگا؟ یا جس کی انکم 15,000 ہے, 20,000 ہے, 25,000 ہے, اس بیچارے کا گزارا کیسے ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ موجودہ حکمرانوں کو پاکستانی عوام کی کوئی فکر ہے یا پاکستانی لوگوں کی کوئی فکر ہے.
اس لیے کہ یہ جب سے حکومت آئی ہے انہوں نے اپنے لیے قانون سازیاں کی, اپنے لیے بہت کچھ کیا, مگر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. اس سلسلے میں ان کی جھولی بالکل خالی ہے, اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں, اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی چیز ہو ہی نہیں رہی. ایسے ہے جیسے اس ملک کا نظام ہی کلیپس کر گیا ہے. صحیح جی. تو بلا صاحب یہ کوئی مطلب عمران خان صاحب ایک پوائنٹ کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں. نارملی حکومت کے اوپر جب وہ عوام دوست کوئی فیصلے نہیں کر پا رہی ہوتی, پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن دباؤ بڑھاتی ہے. یہی وجہ تھی کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا جہاں پر کوئی بات ہو سکتی, لیکن یہاں پر باہر سڑکوں پر, پنڈالوں میں, وہاں پر بات ہو رہی ہے, لیکن پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کوئی بات نہیں کر رہا حکومت سے کہ آپ عوام کو ڈیلیور نہیں کر رہے, عوام کی توقعات کے مطابق مہنگائی کو آپ کنٹرول نہیں کر رہے. بھٹی صاحب, پارلیمنٹ سے بات کہیں آگے جا چکی ہے. پارلیمنٹ میں تو بہت رونے روئے گئے. اب بھی جی ڈی اے کی ایک ممبر ہیں سائرہ بانو, جی, ان کی تقاریر سنیں, وہ کس طرح عام آدمی کے زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہیں. جی, مگر کوئی اثر نہیں ہے کسی پہ. بالکل اب صحیح. یہ معاملہ پارلیمنٹ میں حل نہیں ہونے والا. پاکستان کے مسائل اس قدر بڑھ چکے ہیں جی, کہ یہ معاملات پارلیمنٹ سے باہر حل ہوں گے. پاکستان کا پارلیمانی سسٹم 75 سالوں میں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہے, اور اس نے لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھولا ہے. لوگوں کی زندگیوں میں راحت نہیں آئی. صحیح. بلا صاحب ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو بھی معاملات حل ہونے ہیں, ملکی معاملات ہوں, عوام سے جڑے ہوئے معاملات ہوں, وہ ایک قانون اور آئین کے دائرے کار کے مطابق حل ہونے چاہیے, اور وہ دائرہ کار پارلیمنٹ ہاؤس ہی ہے. ناظرین, آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں قدرتی گیس کی پیداوار کو رکوانے کے لیے مختلف کمپنیوں کا گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں پروگرام ریڈ زون کو موصول ہونے والی دستاویز کے مطابق زمزمہ نارتھ بلاک جو کہ سندھ کے علاقے نوشہر افروز میں واقع ہے. ناظرین, 2006 میں وفاقی حکومت کی جانب سے یہ بلاک ایک امریکن کمپنی ہائیکر بیکس کو ایوارڈ کیا گیا, اور معاہدے کے مطابق اس کمپنی نے یہاں پر 3 تیل و گیس کی تلاش کے لیے ایکسپلوریٹری ویلز کرنے تھے, ویل ڈرل کرنے تھے, لیکن حیران کن طور کے اوپر 17 سال گزرنے کے باوجود ایک کنواں بھی ڈرل نہیں کیا گیا. لیکن اس لائسنس کی بہت امپورٹنس ہے, اور اس کمپنی نے مختلف ادوار میں ملی بھگت کرتے ہوئے اس لائسنس کو ایکسٹینڈ کروایا. ایک مرتبہ شوکاز نوٹس جاری کیا گیا, لیکن اس کے بعد اس کارروائی کو وفاقی کابینہ یا ای سی سی کی منظوری کے بغیر ہی رکوا دیا گیا, اور 2 سال کی کنڈیشنل ایکسٹینشن دے دی گئی کہ آپ کو 2 سال مزید دیے جاتے ہیں, آپ تیل و گیس کی تلاش کے لیے ویل ڈرل کیجئے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ کمپنی ویل ڈرل نہ کر سکی, اور پاکستان میں قدرتی گیس کی پیداوار مسلسل کم ہوتی رہی. حالانکہ نوشہر افروز کا یہ علاقہ جہاں پر سروے بھی ہو چکا, جہاں پر تیل و گیس کی پیداوار کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں, لیکن 17 سال گزرنے کے باوجود یہاں پر ایک ویل بھی ڈرل نہ کیا گیا. اس کے بعد اسی کمپنی ہائیکر بیکس نے ایک فیک بیڈ گارنٹی جمع کروائی, جس کی انکوائری کا سلسلہ تحال جاری ہے. لیکن اب پیٹرولیم ڈویژن کے اندر موجود کچھ افسران نے دوبارہ یہ طے کیا, اور کچھ پرائیویٹ کمپنیوں کی ایک جوائنٹ وینچر نے, کہ اس لائسنس کو دوبارہ ایکسٹینشن حاصل کی جائے. حیران کن طور کے اوپر گزشتہ سال اسی حکومت نے 11 مختلف جو لائسنس تھے ان کو ریسٹور کیا, لیکن اقتصادی رابطہ کمیٹی سے اس کی منظوری حاصل کی گئی, اور اس کے ساتھ وفاقی کابینہ سے منظوری حاصل کرنے کے بعد ان لائسنسز کو ریسٹور کیا گیا. لیکن اس کمپنی کو, جس کا لائسنس 17 سال گزرنے کے باوجود ریووک نہیں ہوا, جب باقی کمپنیوں کے لائسنس کینسل ہوئے تھے, اس وقت مبینہ طور کے اوپر سابق ڈی جی پیٹرولیم کنسیشن قاضی سلیم صاحب نے اس فائل کو دبا دیا, جس کا بلاک کا نام ہے زمزمہ بلاک. لیکن اب دوبارہ اچانک سے کچھ کمپنیاں کھٹی ہوئی ہیں, اور دوبارہ وہ مشروط طور کے اوپر اس لائسنس کو ایکسٹینشن حاصل کرنا چاہتی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا وزارت پیٹرولیم کے حکام خود سے ہی ایک پین کے دستخط سے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے, اور جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کیے بغیر؟ یہ سب سے بڑا سوال اٹھ رہا ہے, چونکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی وہ فورم ہے, وفاقی کابینہ وہ فورم ہے, اور ہم وزیر مملکت مصدق ملک صاحب سے توقع کرتے ہیں, سیکرٹری پیٹرولیم رائے محمد محمود صاحب سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو کابینہ بھجوائیں گے. چونکہ جو کمپنیاں دوبارہ اس جوائنٹ وینچر میں شامل ہو رہی ہیں, اس میں ایک ایسی کمپنی بھی ہے جس نے پریمیئر آئل کے
असासे हासिल किए थे वो बहुत ड्यूबियस एक ट्रांजैक्शन हुई थी, जिसकी एक एडिशनल सेक्रेटरी से मंजूरी लेकर वो उसके असासे उस कंपनी के हवाले कर दिए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक, जो कि 2017 का फैसला है, ये तमाम तर मामलात इक्तिसादी राब्ता कमेटी वफाकी कबीना में जाने चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब वफाकी कबीना है, एक पेट्रोलियम डिवीजन का अफसर ऐसे मामला तय नहीं कर सकता, लेकिन माजी करीब में ऐसे मामला तय किए गए। उसके साथ जिस ब्लॉक को मनसूख होकर दोबारा बिडिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, 17 साल गुजरने के बावजूद मुबैना तौर के ऊपर उस इलाके के अंदर तेल और गैस की ड्रिलिंग नहीं होने दी गई, जिससे सिंध के मकामी लोग भी मुतासिर हुए, जिनकी वेलफेयर हो सकती थी, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना था। उसके साथ साथ जो मुल्क की कुदरती सस्ती गैस की पैदावार मुसलसल कम हो रही है, आज वो गैस सिस्टम में होने के बजाय आज भी जेर ज़मीन है। तो ये कड़ा इम्तिहान है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का भी और मुतलका हुकाम का भी, कि वो बजाय खुद ये फैसला करने के जिस कंपनी का लाइसेंस रिवोक होना था उसको एक्सटेंड ना करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक इलीगैलिटी होगी, जो आने वाले दिनों में मजीद मसाइल का बायस बनेगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रावलपिंडी के कुर्ब जवार में कितनी हाउसिंग सोसाइटियां हैं जो कि खिलाफ कानून काम कर रही हैं और आवाम से करोड़ों रुपए बटोर रही हैं। स्टे विद अस, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, रावलपिंडी के कुर्ब जवार में 318 के लगभग ऐसी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी हैं जो दिन रात आवाम से लूट मार कर रही हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उनसे महफूज नहीं है। अली रज़ा अलवी साहब से जानेंगे। अली रज़ा अलवी साहब, आप एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, क्या इनका वारदात है, तरीका वारदात है? आरडीए वहाँ पर मौजूद है और एफआईए ने भी कभी इंक्वायरियाँ शुरू की थी, उसके बावजूद 318 हाउसिंग सोसाइटीज़ अभी भी काम कर रही हैं। जी सोहेल भट्टी साहब, ये बड़ी होशरुबा इंकशाफात हैं और बड़ी तकलीफ दह सच्चाई ये है कि ये अभी सिर्फ हम रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद की भी बात करेंगे कि रावलपिंडी के इर्द गिर्द में 318 हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जो जाली हैं, जो बोगस हैं, जो गैर कानूनी हैं और मुख्तलिफ मनसूबों मुख्तलिफ नामों से ये काम कर रही हैं। लेकिन आरडीए ने बिल्कुल आंखें बंद की हुई हैं। आरडीए ने अपनी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये कह के खामोशी इख्तियार की है कि किसी को कह दिया गैर कानूनी है, किसी को कह दिया बोगस है और उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एफआईए खामोश है, नैब खामोश है, एंटी करप्शन खामोश है, कुछ के खिलाफ कुछ छोटी मोटी एफआईआर्स वगैरह दर्ज हुई हैं, लेकिन कोई उस कार्रवाई उस तरह की नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तहसील रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी जो है 134 उनकी तादाद है और आरडीए के अपने दायरा कार के नीचे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ काम कर रही हैं उनकी तादाद 88 है, जो गैर कानूनी हैं, जो जाली हैं और जो बोगस हैं। तहसील मरी में 57 हाउसिंग सोसाइटीज़ काम कर रही हैं और तहसील टेक्सा में 28 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ काम कर रही हैं। गुज्जर खान में 8 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ काम कर रही हैं और 2 आपने बहुत बड़ा नाम सुना है, बड़े होर्डिंग, बड़े उन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बिजनेस किया है और दिनों में उन्होंने मार्केट से अरबों रुपए उठाए हैं। लेकिन उसमें एक मेगा सिटी सिर्फ 227.5 कनाल का लेआउट उन्होंने लिया हुआ है और मंजूरी अभी उनको एनओसी की अभी तक नहीं मिली है। इसी तरह न्यू मेट्रो सिटी 2200 कनाल का टोटल लेआउट लिया हुआ है और प्लान के लिए दिए हुए हैं कागज़ एलओपी के लिए, लेकिन मंजूरी अभी उनको भी नहीं मिली। लेकिन करोड़ों वो तो की तादाद में दुनिया भर में अरबों रुपए का वो उसमें माल उठा चुके हैं मार्केट से और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से भी उठा चुके हैं। ये 2 ऐसे नाम लिए सिर्फ ये जो जिनको लोग बहुत ज़्यादा बेहतरीन समझ रहे हैं। हज़ारों की ऐसे सैकड़ों ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनके पास 200 कनाल है, 150 कनाल है, 300 कनाल है, लेकिन लाखों की तादाद में उनकी फाइलों की सेल परचेज जारी है। और इसी तरह कोटली सतिया में 3 है। करते ये क्या है, इनकी बारीक वारदात भट्टी साहब ये है कि लोगों को देखें, पूरे पाकिस्तान में जिधर भी लोग बैठे हैं या ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हालात की वजह से जो हम डिस्कस करते हैं, सिक्योरिटी के हालात हैं, तालीम के मामलात हैं, बाकी मसाइल हैं, लोग इस्लामाबाद में शिफ्ट होना चाहते हैं। बिल्कुल एक लोगों का ख्वाब है, बच्चों के लिए भी। मसलन जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि लोग मर्द जो हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेगमात, उनके बच्चियाँ, उनके बच्चे वो यहाँ इस्लामाबाद में मुकीम है, चाहे किराए के घरों में बैठे हुए हैं। क्यों कि इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटियाँ हैं, तालीमी इदारे हैं, माहौल अच्छा है, अमन व अमान अच्छा है, तो लोग यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। ये लोग जो है इस्लामाबाद के नाम पे पिंडी भी इन्होंने बेच दिया है, गुजर खान भी बेच दिया है, कोटली सतियम भी बेच दिया है, बल्कि इन्होंने फतेह जंग भी बेच दिया है, अटक भी बेच दिया है, फतेह जंग फतेह तक, ये सूरत हाल है। और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि जो असली लोग हैं, ये नहीं कि सारे के सारे 100% लोग जाली तो नहीं हो सकते ना, इनमें बहुत से ज़्यादा असली लोग हैं, थोड़े से जो लोग हैं कम तादाद में जो हैं
ان کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. اب لوگوں کو اصلی کی تلاش میں کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اصل اگر کوئی کسی کو واقعی کو پلاٹ چاہیے, کوئی گھر بنانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے, کہ اس کو جو سمجھتا ہے کہ یہ آر ڈی اے سے منظور شدہ ہو, جس کا ایل او پی منظور ہو, جس کا این او سی منظور ہو, تو اس تک پہنچنے کے لیے ان کو بڑی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. کیونکہ راستے میں نوسر باز دیکھیں نا, 318 سمجھیں کہ چوروں ڈاکوؤں کے ناکے لگے ہوئے ہیں. جی, ان 318 سے کراس کر کے کوئی آگے پہنچے گا نا, جو اگلے 10 20 15 ہیں, اور جو ان کے تک پہنچنا بڑا ناممکن ہے, اور ان کا کاروبار بھی اسی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. لیکن سب چیف کمشنر راولپنڈی کا بڑا نام ہے, وہ بڑے انقلابی اقدامات کرتے ہیں اور بڑی ان کے چرچے سنے ہیں. ان کے ماتحت جتنے ادارے ہیں, ان کی آنکھوں کے اوپر کون سی ایسی چمک کی پٹی کو بندھی ہوئی ہے کہ وہ ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لیتے؟ پہلے بھی آپ نے یہ معاملہ اٹھایا. میں یہ معاملہ آئندہ بھی اٹھائیں گے, بلکہ ابھی یہ 318 کے ایک ایک کا نام لے کے بتائیں گے کہ اب کس کے اوپر پوزیشن ہے, اب کس کی کیا پوزیشن ہے اور کیا ہو رہا ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں. یہ پیسے والے لوگوں کا کام ہے, یہ زمینوں والے لوگوں کا کام ہے, یہ قبضے والے لوگوں کا کام ہے. تو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, جن کے پاس زمینیں ہیں, ان کے پاس اسلحہ بھی ہے, ان کے پاس دولت بھی ہے, اور انہیں خاموش کرانا بھی آتا ہے. ناانصافی اور زیادتی ہے. ناظرین, جن کے پاس پیسہ ہے وہ سب کو خاموش کرانا بھی جانتے ہیں, لیکن ان عوام کا کیا قصور ہے جو عمر بھر کی جمع پونجی ایک پلاٹ پر خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا. ہم توقع رکھتے ہیں کہ چیف کمشنر راولپنڈی اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی انتظامیہ راولپنڈی کے قرب و جوار میں ان غیر قانونی طور پر کام کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف سخت ایکشن کریں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.